बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आ चुका है और बड़ी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। मुझे मोहम्मद कामरान कहते हैं और नाजरीन, मुल्की तारीख का आज एक बड़ा फैसला सुनाया जा चुका है। वो फैसला जिसने मुल्की सियासत का धारा ही तब्दील करके रख दिया है। पैनामा मुकदमे में नाअहल करार दिए जाने के बाद वजीर आज़म नवाज शरीफ अपने ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं कैपिटल टीवी के मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं और मारूफ तज्जियाकार भी हैं। और हमारे साथ एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, सीनियर एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मारूफ भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारूफ आपकी भी आमद का। इसके साथ साथ हमें लाहौर और कराची से भी गाहे बगाहे तज्जियाकार और माहिर कानून ज्वाइन करते रहेंगे। सबसे पहले तो सोलंकी साहब, योर कॉमेंट्स ऑन आज का देखिए, तारीखी फैसला तो आप खुद कह चुके हैं और सिर्फ आपकी बात नहीं है, जज हजरात ने खुद ये ऐलान किया था कि ये फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा। तो इसके बारे में मैं मज़ीद क्या कहूँ, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये हकीकत कि मुल्क के तीसरी बार मुंतखब वज़ीर आज़म आज एक तरह से उनको बरतरफ किया गया है, ये कोई खुशी का मकाम नहीं है, ये एक अफसोसनाक दिन है। अब देखना ये है कि ये जो तलवार जो कि नवाज शरीफ के गर्दन पर आज लगी है, कितने बाकी लोग जो है इससे बच पाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बकौल शायर चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। क्या बात है। और ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी है, जावेद इकबाल साहब से मैं चाहूँगी कि वो ज़रा ये वाज़ेह कर दे सर कि नाअहली हुई किस बुनियाद के ऊपर है, यानी जज साहिबान ने ऐसा क्या नुक्ता निकाला है इस केस के अंदर जिसकी बुनियाद के ऊपर और किसी की नहीं, बाकी सब के बारे में रेफरेंसेस जो हैं वो भेजे जाएंगे ट्रायल कोर्ट में। वज़ीर आज़म पर भी रेफरेंस दायर किया गया है, लेकिन उनकी नाअहली का जो फैसला है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम डिबेट शुरू करने से पहले ज़रा वाज़ेह कर दे नाज़रीन के लिए। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया मारूफ सोलंकी साहब, कामरान साहब। मेरे ख्याल में ये यकीनी तौर पर हैरान कुन फ़ैसला तो हमारे लिए है, अगरचे कि हुकूमत तो ये कहती है कि उनके लिए हैरान कुन नहीं अफसोसनाक फ़ैसला है। लेकिन मेरी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आर्टिकल 184(3) जो है वो अब नया शायद 58(2)B बन गया है और इस तरह से अगर ये मामलात आगे चलते रहेंगे तो जैसे सोलंकी साहब फरमा रहे हैं कि कौन कौन इससे बच पाएगा, कौन नहीं बचेगा, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये भी एक अहम नुक्ता है कि ये जो पनामा का जो फैसला है, इसकी बुनियाद पनामा नहीं बल्कि इकामा बना है जी। इस हवाले से अब देखें आगे चल के बड़ी सिचुएशन अजीब सी होगी, क्योंकि कुछ और वज़रा के भी अकामे आए हैं। फिर इसके साथ साथ ये बात करना कि अकामा क्या वाकई एक बहुत बड़ा जुर्म है रखना, क्योंकि देखें ये हम भी जाते रहते हैं दुबई, UAE या मुख्तलिफ ममालिक, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स होते हैं, बजाय इसके कि वो हर बार ट्रांजिट वीज़ा लें या विज़िट वीज़ा लें, वो एक मुस्तकिल वीज़ा ले लेते हैं और फिर उस मुस्तकिल वीज़े के अंदर, मुस्तकिल वीज़ा जो 3 साल का होता है रेजिडेंट वीज़ा, उसमें ज़ाहिर है आपको किसी न किसी कंपनी में कुछ ना कुछ मुलाजमत या वो एक शो करनी होती है। अब ये एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बेहतर समझते थे इस फैसले की बुनियाद को कि वो सैलरी जो कभी मियाँ साहब ने ली नहीं है, जिसके बारे में लिखा है फैसले में कि ली नहीं है, उन्होंने फैसले में लिखा है एग्जैक्टली, जो मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में मिल सकती है, उसी को बुनियाद बना के उस फैसले में लिखा गया है कि ये बहरहाल ये जो है वो असासों में शुमार होगा, वो तनख्वाह जो नहीं ली गई है एग्जैक्टली ये असासों में शुमार होगा और वो असासे चूंकि नहीं बताए गए इसलिए वज़ीर आज़म साहब को नाअहल कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के पास भी 2 रास्ते थे, साबिक वज़ीर आज़म साहब के पास, या तो वो तसादुम की तरफ जाएं या वो हिकमत से काम लें। मेरे ख्याल में उन्होंने हिकमत से काम लिया है और ये उनका दुरुस्त फैसला है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के। तो उन्होंने बहरहाल इस फैसले को माना है। उसके बाद आगे चलकर क्या होगा, मेरे ख्याल में एक दिलचस्प सूरत हाल होगी जिसको हम डिबेट करेंगे बाद में भी कि क्या वो अब मजीद मजबूत हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने भी प्रोग्राम किए और नून लीग के रहनुमाओं से आप गुफ्तो शुनीद भी करती रही और इसी हवाले से बात भी होती रही। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी इस तरह का फैसला और आपकी नज़र में क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का फैसला? नहीं, हैरान कुन तौर पर, क्योंकि देखिए ना पूरी समाअत के दौरान जो प्ली ली गई वो ये थी कि जी फैसला लंदन फ्लैट्स के हवाले से होगा, फैसला जो है वो ऑफशोर कंपनियों, उनकी मिल्कियत, बेनिफिशियरी, ओनर, इस हवाले से होगा। ये FZE का चक्कर तो
ना GIT बनती, ना FZD का मामला सामने आता, ना उसके बाद जो है ये इकामा और इकामे से मुंसलिक अकाउंट और अकाउंट में सैलरी आई या नहीं आई, यानी कि अगर पनामा से बच भी जाते वजीर आजम तो ये इकामा उनके लिए आगे मौजूद है, जो कि GIT की फाइंडिंग में चीज सामने आई है। अगर GIT ना बनती तो ये इकामे का मामला ना आता, उस सूरत में फिर सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ जो वो ट्रायल में मामला जाता। तो उस हद तक मेरे ख्याल से वकला जो सोचे ना जावेद साहब वो ठीक सोच रहे थे। मेरे ख्याल से सोलंकी साहब भी इस हवाले से बस वजाहत करेंगे कि PMLN के वकला ने कायल तो किया ना शरीफ खानदान को कि आप जाइए, क्योंकि मामला तो ट्रायल में जाएगा, और सर वो जा भी रहा था, मसला तो बस उस देखें इसमें मेरी जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं या जो उनके हामी हैं, उन जो उनके वकला में शामिल नहीं थे, जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये पूरा केस हमने गलत लड़ा, और वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को ये बात नहीं माननी चाहिए थी कि जब उन्होंने 184(3) के तहत साबिक चीफ जस्टिस ने इस पिटीशन को लिया तो इसको चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि उनका ये कहना है कि 184(3) अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूँ। 184(3) ये कहता है कि आर्टिकल 199 के अहकाम पर असरअंदाज हुए बगैर, और 199 बैरिस्टर साहब बताएंगे कि वो हाई कोर्ट के अख्तियारात हैं, अदालत उज़्मा को अगर वो ये समझे कि हिस्सा दोम यानी जो चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ज़रिए तफवीज़ शुदा बुनियादी हुकूक में से ये चैप्टर 2 में 8 से 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स की हैं, कि उन बुनियादी हुकूक में से किसी हक़ के निफाज के सिलसिले में अवामी अहमियत पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई सवाल दरपेश है, मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नोयत का कोई हुक्म सादिर करने का अख्तियार होगा। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये उनकी ज्यूरिस्डिक्शन उनके दायरा कार में आता ही नहीं था, क्योंकि जो लोग अदालत में गए, इमरान खान वगैरह वगैरह, उनके कोई बुनियादी हुकूक जो कि 8 से 28 आर्टिकल हैं वो मुतासर नहीं होते। लेकिन ये वो केस है जो उन्होंने लड़ा नहीं, और जजमेंट को भी पढ़े तो जज हजरात ने भी ये कहा है कि ये जो इशू है ये किसी ने भी नहीं उठाया और इस ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया। लेकिन इसमें कानूनी सवाल जो मैं चाहूँगा कि बैरिस्टर साहब खुद उसका जवाब दें, वो ये है कि मैं एक अगर सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे अपने हुकूक का पता नहीं है, आइन और कानून का पता नहीं है, और वो आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात जो मुझे हासिल हैं लेकिन मैं उसके बारे में आगाह नहीं हूँ, तो क्या अदालत आइन के तहत फैसला देगी या सिर्फ इस तरह से फैसला देगी कि क्योंकि आपने उसको ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया इसलिए आप नहीं लेंगे? बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर शहरियार साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बताइएगा, बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस जो है ना वो उनका आगाज हमारा मसला हल कर दिए, इनको वेलकम भी कहते हैं। बैरिस्टर साहब आ गए हमारी डिस्कशन में। सोलंकी साहब की जो बात उन्होंने उठाई कानूनी पॉइंट है, उसको रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा सा आज की जजमेंट के मुतालिक बात कर लेनी चाहिए। इन माई व्यू इट्स अ हिस्टोरिक जजमेंट, और मुझे ये पढ़ के जजमेंट और ओवरऑल इसको समझ के जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक और बड़ा पावरफुल उन्होंने नोट लिखा था जब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया था। डिस्टिंक्शन थी, पिटी द नेशन में एक लाइन थी विच आई थिंक एग्जैक्टली फिट्स है, और मैं पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं, पिटी द नेशन दैट इज लेड बाय दोज हु लाफ एट द लॉ लिटिल रियलाइजिंग दैट द लॉ शैल हैव द लास्ट लाफ। ये जो मामलात यहाँ चल रहे थे, किसी भी PMLN के फंक्शनरी से बात करते थे तो क्या आते था जवाब कि डिस्क्वालिफिकेशन से शायद बच जाएं। नैब का एक रेफरेंस बनेगा जो किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क में एक बड़ा संगीन मामला होना था, लेकिन यहाँ इतनी ईज से वो कहते हैं कि मामला मैनेज हो जाएगा, कोई इतना संगीन बात नहीं है। लॉ को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई कि कोई मामला नहीं है, वो चलता जाएगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा है कि लंबा चलेगा। तो उस लिहाज से मुझे ये एग्जैक्ट लाइन बार बार याद आई जिसमें आसिफ सईद खोसा साहब ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेज कि ऐसा नहीं चलेगा, द लॉ वुड हैव द लास्ट लाफ। ये मेरे ख्याल में इसी वजह से सोलंकी साहब इनका जो कॉन्फिडेंस था वो बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे,
اور میرے خیال میں جو فیصلہ آیا ہے وہ شاید آیا بھی وہ جب اقامے والا معاملہ ہے جو بیرسٹر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اقامے کی وجہ سے آیا ہے. شاید وہ پاناما کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑا طویل ہے, اس میں کیس چلے گا, وقت لگے گا. پہلے والے 2 ججز کا فیصلہ جو تھا وہ تو اقامہ کی بیس پہ نہیں آیا تھا, تو ان کی ریزننگ ڈفرنٹ تھی, لیکن یہاں پر ہم اس کو متفقہ فیصلہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نہ کہیں متفقہ, آپ 3-0 کا ہی کہتے ہیں, نہیں فرق پڑے گا, تب بھی اٹس 3-0 اور ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, کوئی ڈائسینٹ نہیں ہے. اگر آپ ججمنٹ آف دی کورٹ, جو اوور آل ججمنٹ آف دی کورٹ آئی ہے, میرے نزدیک تو وہ جو پہلے والے 2 ججمنٹس ہیں دے آر پاورفل پیسز آف لا, ان کو ان سے سیکھنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے نہیں پڑھنا نہ پڑھیں. تو اگر 3-0 آج بھی ہم دیکھیں ججمنٹ آف دا کورٹ جو آ جائیے اس میں ان 2 ججمنٹس کا حوالہ نہیں ہے, تو آپ آج ہی کی دیکھ لیں. آج اقامہ اس بینچ نے تو سر ہماری تو چھوڑیے, سلمان اکرم راجہ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میں مائنورٹی ججمنٹس کو بھی جی میں وہ اس ٹرانسمیشن میں موجود تھا جب یہ آئی تھنک 21 یا 22 اپریل کو ہوا تھا, اور میری ایز اے ینگ لائر میں بڑا آئی لک اپ ٹو مسٹر سلمان اکرم راجہ, وہ بڑے ایک ریسپیکٹفل ممبر آف دا بار ہیں, ویری برائٹ مائنڈ, لیکن مجھے صد احتراماً بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, مناسب بات نہیں تھی, اور آج اب وہی ججمنٹ پڑھ رہے ہوں. ہاں جی, تو وہ شاید مناسب بات نہیں. سر میں ویلکم کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ اویس توحید صاحب بھی موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں اور معروف تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت, اور اعجاز حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں اور معروف تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ سے شہریار صاحب سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو میں چاہوں گا اس فیصلے کی تھوڑی وضاحت فرمائیے گا, تھوڑا ابہام موجود ہے, کیا صرف وزیر اعظم پاکستان نااہل ہوئے ہیں یا پھر ان کے خاندان کے دیگر لوگ بھی آئندہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے؟ جی نااہل تو وہی ہوئے ہیں, صرف وہی ہوئے, پوائنٹ نمبر 1 جو پرائم منسٹر آف پاکستان, صرف وہی ہوئے. ہاں جی, جو ایکسپریس ڈکلیریشن ہے وہ انہی کے متعلق ہے. شاید آف شوٹ نکل سکتا ہے, لیکن ابھی آئی تھنک جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب ہی ہوئے ہیں. باقیوں کے متعلق کرمنل کیسز کی, کرمنل پروسیکیوشن کی بات کی گئی ہے which can translate into a disqualification, لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب. ٹھیک ہے, اویس توحید صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. سر فیصلہ آ چکا ہے, آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا, ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا؟ ظاہری بات ہے کامران, آپ کے ساتھ ایک ہفتے سے تو یہی فیصلہ میں دہرا رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جی سر. تو وہ تو بات میرے خیال میں ماضی ہو گئی, اور اگر مگر چنانچہ حالانکہ وہ سارے ہمارے تجزیے میں تو نہیں تھے, کیونکہ ایک بڑا کلیئر نظر آ رہا تھا پہلے نون لیگ کے رد عمل سے, اور اس کے بعد ایک پوری فضا بنی ہوئی تھی, اور اس میں جب جی آئی ٹی کی طرف سے FZE والا معاملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کا اس کے اندر پھنسنا جو ہے وہ کافی لگ رہا تھا, ایکسپیکٹڈ تھا. دوسری جانب دیکھیں, اب تو یہ بات ہو رہی ہے, یہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وکلا کی کمپیٹنس کی بات نہیں ہے میرے خیال میں. سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کمپیٹنٹ لائر ہیں, لیکن جب معاملہ آپ کا قانونی مقدمہ ویک ہوتا ہے تو پھر جو آپ بریف دیتے ہیں اپنے وکلا کو وہ بھی ویک ہوتا ہے. تو میرے خیال میں چونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن جو ہم نے اس کو فالو کیا تو ویک نظر آیا, اور بڑی دفاعی حکمت اپنی نظر آئی عدالت کے کمرے کے اندر, اور کمرے کے باہر جو ہے بہت ہی زیادہ سیاسی گند پھیلانے کا جو کاروبار تھا نون لیگ کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کے جانب سے بھی, تو وہ ایک نئی ایک سیاسی جو جہت قائم ہوئی, جو جس کے اندر مثال آپ دیکھیں کہ روزانہ کیس جیتتے تھے, روزانہ کیس ہارتے تھے, اور شکست اور جیت کے دعوے ہوتے تھے, جو میرے خیال میں انتہائی غلط. اب بات یہ کہ دیکھیں, اب تو ایک نااہل قرار دیا ہے, 62(1)(f) جو ہے اس پہ اپلائی کیا ہے, جس کے تحت فار لائف ہوتا ہے. جی جی, کیونکہ لیڈی صاحب کا ایک شاید کیس ہے جو پہلے جو پریسیڈنس ہے, اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو ڈیفائن کیا. بات یہ ہے کہ آپ نے امین اور صادق جو اپلائی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب بات آگے ہونی چاہیے. یہ 62-63 جو ہے, یہ جو اسلامک انجیکشنز جو ہیں یہ انٹروڈیوس تھے ضیاء الحق جو سابق فوجی عامر جو تھے اس ملک کے اندر, اور یہ ہم بحث کرتے رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کا وقت آیا تو نون لیگ نے اپوز کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پروپوزل کو, اور اس کو کہا کہ آپ اپنے ڈاکوؤں چوروں کو بچانا چاہتے ہیں. امین صادق آج وہ ان کے سامنے ہی آئی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جی آئی ٹی کے اندر ISI MI کے آفیشل جو بیٹھے
وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو 97 کے اندر اینٹی ٹیررزم ایکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا اور اس کے اندر منی لانڈرنگ کی کلاس ڈالی تھی کہ منی لانڈرنگ بھی اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس پہ اپلائی ہوتا ہے, وہی اسی کے تحت وہ ISI وغیرہ کے آفیشل جو ہے GIT میں بیٹھے, جو نہیں بیٹھنے چاہیے تھے ہماری نظر میں. اب بات یہ ہے کہ اب تو دیکھیں پورے خاندان کا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے نواز شریف صاحب کا, اور بات ہونی چاہیے کہ اب ان کی جو ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی ہے وہ کہاں پر ہے. ان کی جو مستقبل کی جو سیاسی وارث جن کو بنایا جا رہا تھا, مریم نواز صاحبہ, ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا ہوا ہے, اور یہ کہا ہوا ہے کہ فورج, پرجری یا جو بھی فیک ڈاکومنٹس اگر ہوئے ہیں تو اس کے مطابق آپ ریفرنس تیار کریں, جو احتساب عدالت میں جو گیا ہے معاملہ. اب یہ معاملہ کہ نواز شریف صاحب نے دیکھیں اس کو تسلیم کیا اور اسٹیپ ڈاؤن کر دیا, ظاہر بات ہے کہ کوئی چوائس بھی نہیں تھی. اب معاملہ یہ کہ ایگریسو پالیٹکس کا جو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بہت ہی میاں صاحب پڑ جائیں گے, وہ آپشن تو اب بالکل ہی ختم ہو گیا کامران. اب تو بات یہ کہ کون اگلا وزیر اعظم ہوگا اس پہ بات, اور جو اس کو لے کے آگے چلے گا 8-10 مہینے. اب اس میں بہت سارے نام ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے, ایاز صادق صاحب کا نام ہے, اور سر ان کے نام تو اقامے میں آ رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ سر اس حوالے سے میں آپ سے چاہوں گا, سر بہت سے سوالات اکٹھے ہو گئے. میں اعجاز حیدر صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنانا چاہوں گا. اعجاز صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا, فیصلہ اب آ چکا ہے, تو آپ کی نظر میں اب تخت لاہور پر اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان پر اس کے اثرات کیا کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اہم سوال ہے, اور میرے خیال میں جو باقی باتیں ہم نے اب تک کی ہیں وہ تو ٹیکٹیکل باتیں ہیں, لیکن جو ایک بڑی تصویر جو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے. اب اس کے اندر جو ذیلی سوالات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. مثال کے طور پہ ایک ذیلی سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے سیاست میں کسی شخص کی جو ہر دل عزیزی ہے اس کو کس کسوٹی پہ آپ پرکھیں گے. یعنی کیا چناؤ جو ہے وہ اس کی کسوٹی ہے؟ یعنی اگر چناؤ اس کی کسوٹی ہے تو پھر جو 2013 کا چناؤ ہوا اس کے حوالے سے جو ووٹ میاں صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ملے وہ بالکل واضح ہیں. اس میں ایک اور سوال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج اس فیصلے کے بعد مفروضے کے طور پہ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آج اگر اس وقت چناؤ کا اعلان ہو جائے تو آج سے 3 مہینے کے بعد جو چناؤ ہوگا اس میں کون سی پارٹی جو ہے وہ جیتے گی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا سکتا ہے. اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصے سے 2008 کے بعد سے جس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو فارغ کیا گیا اور الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس حکومت سے ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی 2013 میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. یعنی ایک ملک جو کہ 70ویں سال میں پہنچنے والا ہے اس میں 2013 میں پہلی دفعہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی. میاں صاحب جو ہیں وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے اور تیسری دفعہ وہ اپنی مدت جو میعاد ہے اپنی دفتر کی, اپنے آفس کی, وہ پورے کرنے سے پہلے جو ہے وہ باہر چلے گئے. اس میں یہ سوال بھی ذیلی اٹھتا ہے کہ میاں صاحب کو نکالنے سے کیا سسٹم جو ہے وہ کلینز ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور عمران خان صاحب کی ہم بات اگر کریں, عمران خان صاحب کے جو لوگ فالوورز جو ہیں ان کی بات کریں تو جو ایک بیانیہ ہمیں نظر آتا ہے جو تواتر سے ہمارے سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے کہ جب میاں صاحب کی تلاشی شروع ہو گئی ہے تو ان کی تلاشی شروع ہونے کی وجہ سے اب اس ملک میں نظام جو ہے اس کی تطہیر ہو جائے گی. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ بالکل بات درست ہے؟ یعنی اس میں ایک سوال اور بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ 2008 میں جب مشرف صاحب کو رخصت کیا گیا تو کیا ان کے جانے کے بعد فوج کا جو ایک وزن ہے اس نظام کے اندر کیا وہ کم ہو گیا؟ اس سوال کا جواب سب کو پتہ ہے. اسی حوالے سے تطہیر کا سوال اگر اٹھایا جائے تو میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہم تک واضح ہوگا. اس میں پھر ایک اور چیز بھی آپ دیکھیے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے, ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آئی ایم اے لے پرسن, میں وکیل نہیں ہوں, لیکن بات جو ہے وہ پینما سے شروع ہوئی اور اقامہ پہ چلی گئی. یعنی اقامہ کے حوالے سے تو نہیں, یعنی اقامہ ان اینڈ آف اٹ سیلف جو ہے وہ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا, لیکن اقامہ کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ جو سیلری جو ہے ایکرو کی گئی ٹو یوز دا ٹرم ان دا ججمنٹ,
وہ چونکہ ایک ریسیویبل ایسٹ ہے اور اس کی ڈکلیریشن نہیں ہوئی، ایون ایف آپ نے وہ نہیں لی، اس کی بنیاد پہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک اتنا بڑا ایک ایسی چیز جو آپ ایکرو کر رہے تھے لیکن آپ نے جو ریسیویبل تھی لیکن آپ نے ریسیو نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تاریخ میں اپنا کیس لڑیں گے. تو تاریخ میں اگر میرے طالب علم کی حیثیت سے اگر میں آبزرویشن دوں تو تاریخ جس فیصلے کو یاد کرے گی نا، وہ نہ شاید ان کے دلیلوں کو یاد رکھے، شاید یہ جو آج کا ایک بہت بہت ڈائنامک فیصلہ آیا ہے اس کو بھی شاید ویسے نہ یاد رکھے. اگر یاد رکھیں گے تو وہ جو 2 مین ججمنٹس آئی تھی 28 اپریل کو، وہ شاید تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. لیکن اب ذرا میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. اقامہ کی بہت بات ہوئی ہے، مجھے آپ نے 2-3 منٹ دینے ہیں کہ اقامہ کی بات آئی کہاں سے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. JIT کو کریڈٹ جاتا ہے اور بالکل جاتا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آڈینس کو پتا ہونا چاہیے. یہ JIT نے نہیں ایجاد کی اقامہ. یہ جو کیپٹل FZE کمپنی ہے اس کا حوالہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپینین میں ہے جو انہوں نے 28 اپریل کو ریلیز کیا، جو آرڈر صادر کیا. انہوں نے کہا 28 اپریل ان کے آرڈر میں تھا کہ جو حسین نواز صاحب کی ہل میٹل کمپنی ہے جس نے 1.5 ارب بھیجا ہے آخری 7 سال میں ایز گفٹس ٹو دا پرائم منسٹر، اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنی ہے تو اس کا تو وہ جواب نہیں دیتے. خیر وہ الگ معاملہ ہے کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں وہ نیب سنیں گی، تو چلیں ٹھیک ہے. ویسے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے معاملات نیب سنیں گے، یہ کوئی تمغہ نہیں ہے جمہوریت کے لیے، یہ احساس ہونا چاہیے. لیکن یہاں احساس نہیں ہے تو شاید اسی لیے آرٹیکل 62 جیسی پروویژنز آئین میں موجود ہیں جو شاید پرابلمٹک پروویژنز ہیں. لیکن جہاں ادارے مفلوج ہوں گے، جدھر احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے خلاف کیسز ہیں اور آپ بالکل آزادی سے گھوم رہے ہوں ویسے ہی، تو شاید تب آرٹیکل 62. لیکن کمنگ بیک ٹو کیپٹل FZE کا حوالہ انہوں نے دیکھا کہ ہل میٹل میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس دبئی بیس کمپنی سے. تو اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا رسپونڈنٹس کے لائر سے کہ یہ کمپنی کس کی ہے، جواب نہیں آیا. انہوں نے جب JIT بنائی تو انہوں نے کہا یہ بھی پتا کرے JIT کہ یہ کمپنی کس کی ہے. تب جب انہوں نے زیادہ تفتیش کی تو پتا چلا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کے چیئرمین آف دا بورڈ بھی ہیں، اور ہمارے جمہوریت پسند لوگوں کے لیے جو نیوز ہے اپڈیٹ تمغہ کہ وہ جب پرائم منسٹر تھے تو وہ ایک مارکیٹنگ مینیجر تھے ایک اور کمپنی کا. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ چھوٹی سی بات ہے تو یہ نہیں ہے. جی اب لیگل پوائنٹ، میں ایک اور منٹ لوں گا. کمنگ ٹو دا لیگل پوائنٹ، ڈاکیومنٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ڈاکیومنٹ وہاں کے گورنمنٹل ڈاکیومنٹ ظاہر کرتا ہے کہ 10,000 درہم سیلری لی گئی بائی ورچو آف ہز رول ایز چیئرمین آف دا بورڈ اینڈ مارکیٹنگ مینیجر. یہ JIT نے نہیں بنائی. اب ان کا موقف کیا ہے؟ وہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ مارکیٹنگ مینیجر نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اقامہ نہیں لیا. وہ مان رہے ہیں کہ وہ مارکیٹنگ مینیجر تھے جب وہ وزیر اعظم، لیکن تنخواہ باہر نہیں نکلی. انہوں نے کہا ان کے لائر who I think is one of the top most lawyers in Pakistan, خواجہ حارث صاحب, I have great respect for him, وہ کہتے ہیں اپنے جواب میں، ان کے lawyers وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے withdraw نہیں کی اماؤنٹ، اسی لیے ہم پہ وہ لاگو نہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم آنریڈی کیپیسٹی میں تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ withdraw نہیں کی. لیکن اکاؤنٹنگ پرپسز کے لیے کیا ہوگا؟ بیرسٹر علی ظفر نے اس پر کیا پوائنٹ دیا؟ جی میں بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے بھی کامنٹ کی ہم ود ڈیو رسپیکٹ دیکھیں گے، لیکن پہلے میں ججمنٹ آف دا کورٹ والے ویو کو زیادہ رسپیکٹ دوں گا. اوٹی صاحب بھی ویسے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی اوٹی صاحب کو بھی، اوٹی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یار دیکھیں بات سنیں، یہ جو اس ججمنٹ کی لینڈ مارک ڈیسیشن اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے. ججمنٹ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک FZE کا جو ہے ریسیویبل پر جو بات ہے، یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو. اور ججمنٹ کا پوسٹ مارٹم ہونا پوری دنیا کے اندر جائز ہے. اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آنریبل ججز جو ہیں ان کا لینڈ مارک ڈیسیشن جو ہے اسی کی تعریفیں ہوتی رہیں اس puri transmission ke andar. I totally disagree with that. I personally think that we should sort of take a distance from it and we should analyze it with neutral observations. کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. چلے just for the counter argument, کیونکہ ایک ہی طرف ڈسکشن جا رہی ہے
کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا. 4 فلیٹس کی اونرشپ کے معاملے پر شروع ہوا تھا اور اس کی منی ٹریل پہ شروع ہوا تھا اور ختم کہاں ہوا. یہ 62-63 بھی بڑا کنٹروورشل لا ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ 62-63 کیا یہ فوجی عامر ضیاء الحق کے زمانے کا یہ اسلامک انجیکشن جو انٹروڈیوس ہوئی تھیں. بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے کرپشن کے چارجز ہیں, جو منی ٹریل کا معاملہ ہے, ریفرنس ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بھی اب میرے خیال میں ایک پوری آئینی ایک بحث شروع ہوگی. اور یہ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آگے جل کے ایک دائرے میں بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے آنسو پوچھ رہے ہوں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ آگے تک جائے گا سیاسی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. میں نہ بیرسٹر ہوں اور یہ اس پاناما لیکس کے مسئلے پہ جو یہ کوالیفائڈ بیرسٹرز ہیں یہ تو جائز ہے ان کا تجزیہ. ہم جیسے اینکرز اور ہم جیسے تجزیہ کار بھی کوئی 2500 بیرسٹر بن گئے ہیں اس کیس کے دوران. میرے خیال میں ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب مستقبل میں چیزیں کہاں جائیں گی. اس کیس کی بنیاد پر انہوں نے تو ججمنٹ دے دی, اب ججمنٹ کی بنیاد پر کہاں معاملہ رکے گا. 62-63 کو یہ دیکھیں آج انہوں نے قبولہ ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے. ہم اور مرتضی سولنگی صاحب یہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ 62-63 اس سے جان چھڑانی چاہیے تھی. یہ کہا یہ تو مرحوم عبدالستار ایدھی اور اس جیسے طرح لوگ جو ہیں وہ 62-63 پر آئیں گے. یہ کس طرح معاملہ رکے گا. دوسری بات یہ کہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر لائی ٹو دا نیشن, انہوں نے جھوٹ بولنے پہ دیا تھا اور تضادات کی بنیاد پہ دیا تھا. 3 یہ جو ججز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ایف زیڈ ای کمپنی کے اندر ریسیویبل بنا کے کہ جی 10,000 درہم جو بھی تھے وہ یہ ریسیو کر سکتے تھے تو ایسٹ کے اندر تھا اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا جی ایز فار ایز آئی نو. تو یہ معاملہ جو ہے ان 3 ججز نے جو ڈکلیئر کیا ہے ان کو ڈسکوالیفائڈ وہ دوسرے معاملے پر کیا ہے دانش کے مطابق, اور 2 جو پہلے جو تھے انہوں نے دوسری بنیاد پہ کیا ہے. اس وقت تک تو یہ انکشاف ہی نہیں ہوا تھا کہ ایف زیڈ ای کمپنی ہے. اب یہ معاملہ ہے یہ خود پھنسے ہیں, لیکن اب آگے سیاسی معاملہ کیا ہے. دیکھیں ایک بات جو سیدھی احسن اقبال صاحب نے کی کہ 4 جون تک کنٹینیو کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلے کو مان رہے ہیں اور آگے کنٹینیو کریں گے. مارچ کے اندر سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے, اس کے اندر اکثریت حاصل کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ صدر جب اناؤنس کریں گے پارلیمنٹ کا سیشن تو اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم کا چناؤ ہوگا, اور یہ وزیر اعظم کا چناؤ اس میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے PPP کھڑا کرے گی. تو ایک جمہوری طریقہ شروع ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیچھے ہٹ کے یہ جو یہ پورا ججمنٹ ہے اس کا ایک طرح سے پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے اوپر بہت زبردست قسم کی بحث ہوگی. یہ جو ججز نے ججمنٹ دی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینی ہے اوٹی صاحب, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نون لیگ کے مستقبل کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کافی دیر ہو گئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ آپ رہیے گا.